ابھی آپ کے سامنے مولانا قلب صادق صاحب اپنے منفرد لب و لہجے میں سرکار سید العلماء کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ سرکار سید العلماء کا کمال یہ تھا کہ وہ مشکل سے مشکل موضوعات پر اتنے احتیاط سے گفتگو کرتے تھے کہ کسی بھی آدمی کو کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہیں ہوتا تھا. یعنی حق کو کہنے کے لیے جو لب و لہجہ چاہیے وہ سرکار سید العلماء کے پاس تھا. اب اس سیشن میں ہماری فہرست میں صرف 2 نام نامی ہیں. ایک جو ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں، مہمان خصوصی ہیں آج کے، جو جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں اور موجودہ طور پر وائس چیئرمین ہیں ICCCR کے، شاہد مہدی صاحب. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آ کر مولانا کے سلسلے سے اپنی خصوصی تقریر فرمائیں. مولانا کے سلسلے سے اب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں شاہد مہدی صاحب. شاہد مہدی صاحب. آپ کی اجازت سے میں کچھ اردو میں اور کچھ انگریزی میں بول سکتا ہوں. Respected chairperson and distinguished members of the dais, first of all, I am very thankful for having been invited on this very important occasion. I don't want to repeat what has been said by earlier distinguished speakers, and I think I have the permission to speak in English, especially because I know that people like respected members of the Khandan-e-Ijtihad are also in favor of promoting modern education. See, but on this occasion, I'm just trying to remember Miranis, who said, "Bala tasarrufe beja se un pe kya hasil, utha chuke hoon zamindar in zameenon ko." So I would not like to repeat what has been said by our distinguished speakers. Secondly, I should like to admit that I'm not a great scholar, but even an ordinary student, I think, has some rights to express his views on an important subject like this. The other thing I wanted to mention was that however great a scholar be, unless the followers perpetuate his memory, his achievements are lost. There is a very famous line in Farsi, پیرارا مریدہ می پرانند. یہ خود نہیں اڑتے، ان کے مرید انہیں پڑھاتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری سیڈ تھنگ دیٹ اے گریٹ اسکالر لائک سید العلماء, maybe because of her own weaknesses, shortcomings, has not got the global recognition which he deserved. I am trying to remember some of the compilations made by some distinguished universities in USA. For example, Georgetown University is one of the best universities we have. And a great Islamic scholar, Esposito, is there, who has tried to explain Islam in its
true light, especially after 9/11. He has compiled, edited an anthology of the Muslim thinkers of modern times. And I'm surprised to see there is no mention of Sayyid al-Ulama. Why? Because I think those who followed him have not done what they should have done for him. So in this context, I think this seminar, which is being held none too early, assumes a great significance. And let us hope that this seminar is the beginning of serious work on Sayyid al-Ulama. My personal reminiscences are very limited. I think Dr. Wasi Sahab was more lucky to have been more exposed to him. But I also remember him as a faculty member of Aligarh Muslim University. And what is very important is that later I was a member of the Siratul Nabi Committee of Delhi. And very distinguished persons like Fadl Sahab, Rais Shahabuddin, and others were members. And every year, a very important Siratul Nabi used to be held in Delhi, sometimes in Vigyan Bhavan. And year after year, the committee decided to invite Sayyid al-Ulama. Why? Because of his acceptability across the different sects among the Muslims and beyond. I think he was one of, let us try to see what are the significance of his work. I think he was the first one, perhaps, among the ulama who realized the importance of communication to the common people. The Imamia mission, I still remember, the pamphlets which were issued, they were really the essence of a lot of scholarship, but expressed in terms which could be understood by common people. So the importance of communication, importance of educating, I think he was one of the great pioneers. And if you remember, at least I have some memories from my childhood, those small pamphlets which were issued by Imamia Mission were a great education for the younger generation. And I think even today, they are perhaps some of the best and lucid, ways of communicating the essence of Islam. The second thing is that he was a person who combined two great qualities, which are not very common. He was a great zakir, as we all know. And yet he was a great scholar. These two things usually we don't find among so easily. If somebody is a great scholar, he is not a great zakir also. And vice versa. And what is this? I mean, he was a great scholar because he followed the methodologies of research. If you read his works, you will not find any statement which has not been referred from some original source. Even Shahid-e-Insaniyat, at every step you will find a sanad. See, these are not some things which have been just heard. So, and more than that,
why this was very important? There is a huge controversy, there was at least, whether Nahjul Balagha, which was very late to be discovered by the non-Shias, is really the original sayings of Imam Ali. There is a huge controversy on this. And reams have been written to show that no, it is not the original work of Imam Ali. I think the credit goes to Sayyidul Ulama that with authentic sources, with arguments, he's proved that this can be sourced back to Imam Ali. And I think, by and large, he put rest to this huge controversy. And thus, one of the most sort of important spiritual works, I would say, of Islam has been saved and revived. Another thing, I said he was a great communicator. If you look at his prose, I'm just trying to see Akhtar Wasi Sahab from the point of literary style. You see, the Urdu writers have a tendency to say little, but in so many words. And really, if you translate it in English, it looks rather, I may be pardoned to say, silly. This you will not find in the writings of Sayyidul Ulama. I think if I can compare him in terms of the simplicity and elegance, the elegance of prose, which is the highest degree of excellence of the Lucknow prose, not the ornate prose. It is from the point of view of his style, the simplicity and the depth of his works. Also, I think he avoided things which were very fashionable. For example, it is one of our signs of defeat that some of our ulamas try to prove Quran through modern science. I mean, now there could be nothing more absurd than this kind of an effort. And this reminds me of a great physicist, scientist, who said that religion is a matter of belief and science is a matter of question. One question is answered, which leads to the next question. That next question is answered, that leads to the next question. So don't mix the two. And this kind of efforts, it's very significant that a great scholar like Sayyidul Ulama, he never mixed the two, as some other scholars tried to do with dismal failure, I would say. Because you can't mix these two things. Now, I would say that he should be treated as one of the modern founders of the Shi'i Kalam, Ilm Kalam. I think that is what needs to be studied. And his contribution is, I think, comparable to Shibli, to Maulana Azad. They are all different, but I'm talking of the level of these things. And he gave a purpose to this whole ritual of Azadari. And I'll just quote only one sentence. Azadari सिर्फ मुसीबत हुसैन तक महदूद न रहे बल्कि मकसद हुसैन का भी जिक्र हो. In one sentence, he has completely summed up the whole thing, the whole spirit of Azadari. Apart from that, and this is very important today, I think he is one of those pioneers who was
very much against the conflicts within the different sects of Islam. Ittihad Bain al-Muslimin. I think this is also one of his great messages, which is more important than ever. Because you see how certain powers are exploiting the differences, real or imagined, among the Muslims in different countries. And thank God, a country like ours, thanks to the spiritual influence, the scholarly influence of people like Sayyidul Ulama, we are still, not in that category. You see, and more than that, I think in a general term, he had a much wider view. Without giving up his faith, he says, قرآن کی ہدایت سے ہر مسلمان اس کا اعتقاد رکھتا ہے، ابتدائے دور کائنات سے ہر قوم اور ہر ملک میں اللہ کے ہادیان دین آئے ہیں اور ان کی حقانیت پر ایمان جزو ایمان ہے. I'm just quoting him. So a broad view, which I think is very essential in this era of conflict. I will conclude by saying only one thing. If all our efforts is limited to ourselves, I think the purpose of the seminar will not be served. Unless his work, his contribution goes to the wider world. And I tell you, so far it has not gone. I'll just give you one example. You go to the internet, you open up Wikipedia, I think you don't find more than 4 paragraphs about a scholar like Sayyidul Ulama. Who is responsible for that? And then I will conclude by saying, Umrha در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات. عمرہ در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات اور تاز بزم عشق یک دانہ راز آیت برو. شکریہ. Audience, you are just listening Mr. Shahid Mehdi Saab, chief guest. You understand and you know very well that every person has to see any subject in accordance to his own vision, in accordance to his own thinking. And there is a very important thing that sometimes confirmation bias, which is with us, always compel us to understand that we are correct and the others are not correct. Shahid Saab has beautifully spoken about the role of Sayyidul Ulama, that he was not arrested by any confirmation bias, and he has taken every subject to his wisdom, to the concluding logic and perfect reasons. ان کے بعد اب ہمارے اس فہرست میں ہمارے صدر آیت اللہ شیخ عباس علی محمد رضا کاشف الغطاء کا نام ہے، اور میں ان سے درخواست کروں گا ٹو ڈیلیور دا پریسیڈینشیل ایڈریس، اپنا صدارت کا خطبہ پیش کریں اور ہمیں بتائیں کہ سرکار سید العلماء کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. سرکار تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ آپ ان کا خطبہ سماعت ہو رہا ہے، مختصر سا تعارف میں آقا کا کرا دوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی شخصیت سے یہاں پر واقف نہیں ہیں.
دیکھیے کسی شخصیت کا اگر تعارف کرایا جائے تو دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا نسب اور دوسرا اس کا حسب، خاندانی شرافت اور ذاتی خصوصیت۔ مولانا کلب جواد صاحب نے ذکر کیا سید العلماء کے حوالے سے کہ وہ شجاع بھی تھے، تلوار بھی چلاتے تھے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، آپ کے استاد محترم، آپ کے والد محترم یہ شاگرد تھے سید العلماء کے۔ راستے میں جو انہوں نے بتایا بہت ہی زیادہ قربت تھی، بے انتہا قربت تھی، اور بس یہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں یہاں پر آیا ہوں اس سیمینار میں، اس کانفرنس میں تو سید کی وجہ سے آیا ہوں، قربتاً اللہ آیا ہوں، سمجھتا ہوں میرا فریضہ ہے۔ جیسی دعوت دی گئی فوراً یہ تیار ہو گیا اور پوری آمادگی کے ساتھ آئے، تیاری کے ساتھ آئے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دو خانوادوں میں کس طرح سے یعنی اتنی زیادہ قربت ہوئی اس طریقے سے، تو اس کے لیے ہے کہ ہم نے سب نے، آپ نے نام سنا ہوگا جناب مالک اشتر کا، جو مولائے کائنات کے صحابی تھے، جن کے بارے میں امام علی یہ فرماتے ہیں کہ مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو میری نسبت رسول خدا کی طرف تھی۔ آپ کا تعلق انہی کی نسل سے ہے، یعنی خانوادہ کاشف الغطا یہ جناب مالک اشتر کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد ہیں یہ لوگ۔ یہ اس خانوادے کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ جناب جعفر کبیر وہ شخصیت ہیں جو ان کے جد بزرگوار ہیں، وہ کہ یہودیوں سے جب مقابلہ ہوا تھا اور اعتراض کیا تھا کہ آپ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ ہماری امت کے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ثابت کیا تھا، وہ عصا والا واقعہ، جو عصا پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا۔ یہ بہت کرامات ہیں، بہت ہی زیادہ خصوصیات ہیں۔ جعفر الکبیر جو بزرگ جد اعلیٰ تھے، ان کے بارے میں اگر کہا جائے غلط نہ ہوگا کہ نجف کو نجف بنانے والے یعنی مرکزی عطا کرنے والے وہی ہیں، اگرچہ شیخ طوسی کے زمانے میں یہ مرجعیت آ چکی تھی۔ تو خانوادے کے اعتبار سے یہ ان کا درجہ ہے، اور ذاتی خصوصیت کے اعتبار سے میں یہ عرض کروں کہ آپ کی بہت سی زیادہ تصنیفات ہیں، اور ایک بات اور ہے وہ یہ کہ میں نے شہید صدر کے شاگرد سے سنا کہ جب شہید صدر نے فلسفتنا اور اقتصادنا لکھی تو تونس کے کہیں کے پروفیسر آئے، اس سے گفتگو کی، جب گفتگو کر چکے تو پوچھتے ہیں پروفیسر صاحبان آپ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہاں کے نکلے ہوئے ہیں آپ، کس جگہ کے؟ تو آقا نے کہا میں تو ان مساجد کا پڑھا ہوا ہوں، یونیورسٹیوں کا نہیں پڑھا ہوا ہوں۔ تو اس پر وہ پروفیسر کہتے ہیں واللہ اگر یہ مساجد آپ جیسے علماء نکالتی ہیں، اگر آپ جیسے علماء یہ مساجد نکالتی تو ہماری یونیورسٹی سے 1000 گنا بہتر ہیں یہ۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ علماء نے صرف فقط فقہ میں کام کیا ہو، اصول میں کام کیا ہو۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آغا نے پی ایچ ڈی کی ہے اسلامی اقتصادیات میں۔ ابھی 2 کتابیں تھیں آپ کی جو وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کا پہلا انعام بھی ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے وہ انعام ان کو ملا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف آغا آیت اللہ العظمہ سیستانی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور آیت اللہ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے انسان بھی ہیں جو بہت ہی مختصر 2 دن سے میں 3 دن سے ان کے ساتھ ہوں، جب سے آئے ہیں یہاں کو پر، وہ میں نے محسوس کیا کہ واقعاً اخلاق میں یہ ویسے ہی ہیں جیسے ہمارا نبی چاہتا تھا کہ اس طریقے سے ہوں، کسی بات یعنی ذرا سے ناگواری نہیں، بہت ہی متواضع ہیں۔ بس یہ تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ اس خانوادے سے ہیں ان کا تعلق کہ جس کے احسانات مذہب اہل بیت کے اوپر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، والصلاة والسلام على من كان علماء امته خيرا من انبیاء بنی اسرائیل، وعلى آلہ الاطہار أئمة الحق الهداة۔ السلام عليكم أيها الملأ الصالح والجمع المبارك ورحمة الله وبركاته۔ إن الكلام عن العلامة الكبير والحجة الثبت
سيد العلماء السيد علي النقوي اللكنهوي طيب الله ثراه لا يمكن الإحاطة بها بهذه العجالة، ولكن كما قيل لا يسقط الميسور بالمعسور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عجلت میں علامہ کبیر حجت ثابت سید العلماء آیت اللہ سید علی نقوی لکھنوی تابع ثرا کی شخصیت پر احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن ناممکن سے جو میرے لیے بیان ممکن ہے وہ میری ذمہ داری ہے، جس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ كان السيد رحمه الله من أكابر علماء الإمامية ومفاخر خريجي مدرسة النجف الأشرف العلمية، من الأفذاذ الذي جمع المولى تبارك وتعالى لهم من المواهب والملكات ما تفرق في غيره، فكان نبوغه النادر وملكاته القوية وسليقته المطبوعة على حسن الأداء ما جعلته فذا من أفذاذ الإسلام، وقد شاءت الإرادة الإلهية أن تبارك علمه وقلمه فتخرج منهما للناس نتاجا أفضل النتاج۔ سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ علماء امامیہ کے ان بزرگان میں سے تھے کہ نجف اشرف میں قابل فخر شخصیات میں ان کا نام ہے اور ان کا مقام ہے۔ ان شخصیتوں میں سے سید العلماء تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی اور ان کو خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ سید العلماء ان نابغہ لوگوں میں سے ہیں جن کی مثال نادر ہے، جن کے پاس قوی ملکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ادائیگی علم کا سلیقہ ان کی طبیعت میں رکھا تھا، اور انہی امور نے سید العلماء کو اسلامی ماہرین فن میں سے ایک قرار دیا۔ یہ مشیت الہی تھی ان کا علم و قلم اتنا بابرکت ہو کہ جس سے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر نتیجہ نکلے۔ درس سيد العلماء طيب الله ثراه عند علماء عصره المعروفين في النجف الأشرف، وحضر أبحاث الخارج عند المراجع العظام المشهورين في مدرسة النجف الأشرف۔ سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عصر کے معروف علماء سے علم حاصل کیا اور نجف اشرف کے معروف مراجع اعظام کے بحث خارج میں حاضر ہوئے۔ وقدر للسيد رحمه الله أن يحظى بمشافهة من كانوا من الطراز الأول في العلم والأدب والبيتيتية والشرف، كالعلامة المحقق السيد محمد صادق آل بحر العلوم المتوفى سنة 1399 هجرية، والعلامة الفقيه الأديب الشيخ المحقق السيد الأردبادي المتوفى سنة 1380 هجرية، والفقيه آية الله الشيخ هادي كاشف الغطاء المتوفى سنة 1361 هجرية، قدست اسرارهم جميعا۔ سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تقدیر الہی یہ تھی کہ ان کو ان کے پاس رہنے کا موقع ملا جو علم، ادب، گھرانہ اور شرف کے اعتبار سے درجہ اول پر فائز تھے، جیسے علامہ محقق السید محمد صادق بحر العلوم جن کی وفات 1399 ہجری میں ہوئی، اور علامہ فقیہ و ادیب الشیخ المحقق السید الاردبادی کہ جن کی وفات 1380 ہجری میں ہوئی، اور آیت اللہ شیخ ہادی کاشف الغطاء کہ جن کی وفات 1361 ہجری میں ہوئی، قدس اللہ اسرارہ۔ كانت له
صحبة ومودة مع أصحاب المجلات كمجلة الرضوان والعرفان ومجلة المرشد ومجلة الهدى ومجلة البيان، واستمرت عدة أعوام هذه الصحبة بادلهم خلالها الصفاء والوفاء. ولعل الخلق الرفيع عند سيدنا رحمه الله كان مثار إعجاب لكثير ومدعاة الاتصال به، وقد نشر في المجلات عدة مقالات إسلامية واجتماعية وقصائد دينية. سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ کا رابطہ ماہنامے اور مجلات والوں سے بھی تھا، جیسے مجلہ الرضوان، مجلہ العرفان، مجلہ المرشد، مجلہ الہدی و مجلہ البیان۔ یہ سارے کئی سال تک مستمر رہے۔ سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ ان ماہنامے والوں سے دوستی کا حق سید العلماء نے ادا کیا اور اپنی تحریروں سے سچی دوستی اور کا ثبوت دیا اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ لقد اجتمعت على تكوين شخصيته عدة أسباب، منها تربية عالية إلى إنشاء مبارك وتوجيه صحيح وأساتذة واقعيين روحانيين من النموذج الإسلامي الأعلى، وملكة في الجد والاجتهاد والنشاط والتتبع الواسع والعمل الجدي المتواصل، إضافة إلى احتكاكه بمختلف طبقات المجتمع واطلاعه على ثقافات الشعوب المختلفة مع تمتعه بالصبر والحكمة. كل هذه الأسباب اجتمعت وأنتجت هذه الشخصية الروحية الضخمة التي امتازت بمواهب وعبقريات رفعتها إلى مصاف العلماء الربانيين۔ سید العلماء کے سید العلماء بننے کے متعدد اسباب ہیں۔ ایک تو ایسے واقعی اساتذہ ملے کہ جنہوں نے آپ کو نور علم سے مالا مال کیا۔ دوسرا، آپ کی شخصی جہد و جدیت نے آپ کو دوبارہ کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کا سماج کے مختلف طبقات سے جڑے رہنا اور مختلف ثقافتوں پر تسلط نے آپ کی شخصیت کو اور روشن کیا۔ ساتھ ہی سید العلماء کا صبر و حکمت آپ کو وہاں لے گیا جہاں تک آپ کو جانے کا حق تھا۔ ومن سمات سيدنا المحتفى به بذكره أنه كان موسوعة عز نظيرها في لغة العرب، حتى كان يستظهر محتويات القاموس المحيط وجملة من معاجم اللغة على ظهر القلب، وكان يحفظ كثير من الأشعار العرب، مما أضافت على ملكته الأدبية الشعرية أفضل بيان وأبلغ تبيان۔ عربی زبان کے حوالے سے سید العلماء اس موسوعہ کا نام ہے کہ عرب میں کم نظیر ہے، حتیٰ عربی ڈکشنریاں آپ کے قلب مبارک میں جمع تھیں۔ آپ کو بہت سے عربی اشعار حفظ تھے۔ ان چیزوں نے سید العلماء کی عربی شاعری کو چار چاند لگا دیا۔ ومن فضائل ومفاخر سيدنا رحمه الله هو عراقة نسبه الشريف وحسبه المنيف، فقد انتظم في عقد سلسلة نسبه الوضاح 10 من الأئمة المعصومين عليهم السلام، مضافا ما تتميز أسرته الكريمة بكونها من الأسر العلمية العريقة في شرفها وسؤددها، فهي من الأسر العلمية الكبيرة في الهند، لها خدمات ومساعي حفظها التاريخ، وآثارهم دلت على ما لهم من مكانة مرموقة، وقد سار الخلف على نهج السلف
من خدمة العلم والحق. سید العلماء کے فضائل و مفاخر کا ایک گوشہ آپ کا نسب شریف ہے کہ جس کو آپ نے عربی زبان میں نظم کیا اور اس میں آپ نے 10 پشتوں سے اپنے نسب کو ائمہ معصومین علیہم السلام سے متصل فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق اس خاندان سے تھا کہ جس کی علمی سیادت و شرافت سرزمین ہند پر اپنا مقام رکھتی ہے۔ اس خاندان کی خدمت تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، آثار علمی ان کے علمی کمالات پر دلیل ہیں۔ سید العلماء وہ خلف صالح تھے جو اپنے اجداد کے مسلک پر علم و حق کی خدمت کے لیے چلتے رہے۔ إن من مباعث الغبطة والسرور أن ينعقد مثل هذا المؤتمر المبارك الميمون لإحياء ذكر رموز حضارتنا الإسلامية وأساطين الفكر والثقافة الإنسانية في هذه المدينة العريقة بالتشيع، وكونها مركزاً من مراكز العلم والثقافة الإسلامية الشيعية، ويكفيها فخراً وسؤدداً أن ينتسب إليها علامة الدهر الفقيه الكبير السيد دلدار علي النقوي جد سيدنا المحتفى به قدس الله سرهما، والعلامة الكبير المتكلم النظار المحجاج السيد حامد اللكنهوي صاحب موسوعة عبقات الأنوار۔ میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ اس مؤتمر اس کانفرنس میں آیا ہوں جو ایسے شہر میں ہو رہی ہے کہ جو اسلامی تمدن کے احیاء کا راز ہے، اور یہ ایسا شہر ہے کہ جس کے دامن میں انسانی تمدن کی بنیادیں تھیں۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں شیعی ثقافت پروان چڑھی۔ اس شہر کے فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس شہر میں علامہ دہر فقیہ کبیر سید دلدار علی نقوی جد بزرگوار سید العلماء قدس سرہما کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور علامہ کبیر متکلم برجستہ عمیق النظر سید حامد لکھنوی صاحب ابقات الانوار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ وليس مجازفا في القول إن قلت إن إحياء ذكرى علمائنا العظام والفقهاء الكرام تنبت شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين وزمان، فإن إحياء ذكر سيد العلماء والإشادة بجهوده العلمية لهو من مصاديق إحياء شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جان کلام نہیں ہوگا کہ ہمارے علماء کی یادگار منانے سیمینار کرنے سے یہ ایسا شجرہ طیبہ اگتا ہے کہ جس کا نتیجہ و ثمرہ ہر زمانے کے لیے مفید فائدہ ہوتا ہے۔ در حقیقت سید العلماء کی یاد بود احیاء شاعر الہی کی مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ لقد كان سيد العلماء عالم موسوعي بحق، وحسبنا في هذه العجالة أن نشير إلى ما أحصيناه في مكتبة كاشف الغطاء العامة في النجف الأشرف من مخطوطات ووثائق ومجلات وكتب مما دبجته يده الشريفة في مختلف مجالات الفنون الإسلامية والمعارف الإنسانية بمختلف شعبها. وقد قامت مؤسسة كاشف الغطاء العامة في النجف الأشرف بجمع هذا التراث الضخم، فأصدرت موسوعة وثائقية باسم السيد سيد العلماء، وقد طبعنا هذه الموسوعة وجلبنا للمؤتمر بعض النسخ منها۔ در حقیقت سید العلماء کی شخصیت اپنے آپ میں مکمل موسوعہ و کتاب تھی۔ اس عجلت میں آپ کے لیے ہم صرف ان آثار کی طرف آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے آثار کو کاشف الغطاء لائبریری سے تیار کیا۔ آپ نے مختلف موضوعات پر قلم فرسائی کی ہے۔
مؤسسہ کاشف الغطاء نجف اشرف نے سید العلماء کے آثار کی جمعآوری کی اور ایک مجلہ وثائقیہ سید العلماء کے نام سے تیار کیا ہے۔ اس کتاب کے بعض نسخے ہم آپ کی خدمت میں لے کر اس کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں۔ كما قامت المؤسسة مؤسسة كاشف الغطاء العامة في النجف الأشرف بتصوير جميع مقالات سيد العلماء في المجلات الموجودة في مكتبة كاشف الغطاء مثل مجلة الرضوان ومجلة الهدى ومجلة المرشد ومجلة البيان، وقد جئنا بهذه المصورات إلى المؤتمر۔ ساتھ ہی ساتھ مؤسسے نے سید العلماء کے تمام مقالوں کی فوٹو کاپی بھی تیار کی ہے اور سیڈیاں تیار کی، یہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان مقالات کی کہ جو سید العلماء نے مجلہ رضوان، مجلہ الہدیٰ، مجلہ المرشد، مجلہ البیان میں شائع فرمایا تھا۔ أما الموسوعة الوثائقية فقد احتوت في الفصل الأول بقلم السيد المخطوط لترجمة حياته، ترجمة حياة السيد علي النقوي ابن ممتاز العلماء بخطه الشريف بقلمه الشريف، ترجمة حياة السيد علي النقوي ابن ممتاز العلماء مع التحقيق لمؤسسة كاشف الغطاء، نسب السيد المترجم له، هجرة السيد المترجم له إلى النجف الأشرف وشروعه في الدراسة، مؤلفات السيد المترجم له، مشايخ السيد المترجم له، وقصيدة العقود الذهبية في السلسلة النسبية بقلم سيد العلماء السيد علي النقوي قدس سره۔ مؤسسہ کاشف الغطاء کی مجلہ تیار کردہ چند فصلوں پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلی فصل یہ در حقیقت چھٹا جز ہے اس موسوعات وثائقیہ کا کہ جو سید العلماء کے نام سے موسوم ہے اور خاص طور پہ آپ کے لیے تیار ہوا ہے۔ پہلے فصل میں سید العلماء کا ترجمہ جو اس عنوان سے ترجمہ حیات سید علی نقی ابن ممتاز العلماء جو آپ نے خود اپنے قلم سے تحریر فرمایا۔ دوسرے سید علی نقی ابن ممتاز العلماء کا ترجمہ جو کاشف الغطاء کی تحقیقات سے وہ ہوا ہے، شائع ہوا ہے۔ سید نے خود جو ہے اپنے ترجمے کو تحریر فرمایا۔ اس کے بعد اسی میں سید نے جس سن میں ہجرت کیا ہے نجف اشرف کی طرف اور درس کی ابتدا کیا ہے، یہ سب خود سید نے تحریر فرمایا ہے۔ سید کی تالیفات کیا ہیں سید العلماء کی، یہ اس میں ذکر ہے، اسی ترجمے میں آپ نے تحریر فرمایا ہے، اور اپنے مشائخ کا تذکرہ اس اپنے قصیدے میں فرمایا، اور آخر میں اسی میں وہ قصیدہ ہے العقود الذهبیہ فی السلسلۃ النسبیہ، اس کا نام ہے، اور یہ اس میں موجود ہے ہمارے پاس کہ جو خود سید العلماء کی قلم سے۔ أما الفصل الثاني فجاء في المراسلات وإجازات السيد علي النقوي قدس سره. أولا إهداء كتاب من السيد العلماء السيد النقوي إلى الشيخ علي كاشف الغطاء، إجازة الشيخ هادي كاشف الغطاء إلى سيد العلماء السيد النقوي، رسالة الشيخ هادي كاشف الغطاء إلى سيد العلماء، رسالة سيد العلماء إلى الشيخ هادي كاشف الغطاء، رسالة السيد العلماء إلى السيد الصادق آل بحر العلوم، قصيدة السيد العلماء إلى السيد الصادق آل بحر العلوم، وقصيدة السيد العلماء يؤرخ فيها وفاة أغا بزرگ الطهراني، ورسالة السيد العلماء إلى السيد الصادق آل بحر العلوم، وقصيدة للسيد سيد العلماء في وصف النجف وعلمائها ومدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام۔ مؤسسے نے اس مجلے کے فصل ثانی میں جو جمع کیا ہے آپ کے سید العلماء کے مراسلات اور اجازات کو جمع کیا ہے، جس میں سے وہ کتاب جو سید العلماء نے
استاد شیخ عباس آیت اللہ عباس کے والد محترم یعنی شیخ علی کاشف الغطا کو جو سید العلماء نے کتاب ہدیہ کی تھی، اس کا تذکرہ. دوسرے سید العلماء کو آیت اللہ شیخ ہادی کاشف الغطا نے جو اجازت دیا تھا اس کا تذکرہ. تیسرے سید العلماء نے جو شیخ ہادی کاشف الغطا کو خط لکھا تھا اس کا تذکرہ ہے. چوتھے سید العلماء نے جو خط سید صادق بحر العلوم کو لکھا تھا اس کا تذکرہ ہے. پانچویں وہ قصیدہ جو سید العلماء نے سید صادق بحر العلوم کے لیے لکھا تھا عربی میں. چھٹے سید العلماء کا وہ قصیدہ کہ جو آپ نے آغا بزرگ تہرانی کے تاریخ وفات کے عنوان سے تحریر فرمایا تھا. ساتویں سید العلماء کا وہ رسالہ جو آپ نے آپ کے بہت ہی قریبی دوست سید صادق آل بحر العلوم کو لکھا تھا. اور آخری اسی فصل میں وہ قصیدہ ہے جو سید العلماء نے نجف کی تعریف، علماء نجف کی تعریف میں اور امیر المومنین کی مدح میں تحریر فرمایا. أما الفصل الثالث فقد جاء في كتابات السيد العلماء في مجلة الرضوان، فهي مقالات السيد بعنوان المتحف العربي من الأدب العصري، ومقالات السيد بعنوان لمحات حول السفور والحجاب، وتفسير القرآن، وتلخيص عماد الإسلام في علم الكلام، وحول كتاب أعيان الشيعة، ومقالات مختلفة، ومقالة في نهضة الإمام الحسين، وكتاب النجعة في إثبات الرجعة. اس مجلے کی تیسری فصل میں سید العلماء کے مقالات ہیں کہ جو آپ نے مجلہ رضوان میں تحریر فرمایا تھا، کہ جس میں سے ایک بہت سے مقالے اس عنوان کے تحت المتحف العربی من الادب العصری، اور بہت سے مقالات آپ کے اس عنوان کے تحت ہیں لمحات حول السفور والحجاب. تیسرے آپ کی تفسیر جو عربی زبان میں آپ نے تحریر فرمائی. آپ نے کتاب عماد الاسلام فی علم الکلام کی تلخیص فرمائی عربی میں، اور اسی طریقے سے اعیان الشیعہ کے متعلق جو سید العلماء کے نظریات تھے اس کو تحریر فرمایا. اس کے علاوہ مختلف مقالات ہیں سید العلماء کے، مختلف مقالات ہیں جو سید العلماء کے تھے، جس میں سے ایک مقالہ عربی میں نہضۃ الامام الحسین علیہ السلام، اور ایک کتاب آپ نے لکھی رجعت سے متعلق جس کا نام ہے النجعہ فی اثبات الرجعہ. قامت مؤسسة كاشف الغطاء بتصوير جميع هذه المقالات ووضعها على الأقراص الليزرية السيديات كما أتت بالموسوعة الوثائقية، وأهدتها لأمانة المؤتمر الموقر والقائمين عليه. وقد عملت بلوغرافيا عامة حول اسم المقال والبحث المنشور وعدد الصفحات والسنة والعدد للمجلة وتاريخ النشر ومكان النشر وبيان لمحة موجزة لكل مجلة ومدير تحريرها. مؤسسہ کاشف الغطاء نے آپ کے مقالات جو مجلہ رضوان کے اندر تھے اور دوسری جگہوں پر تھے، جو اس کتاب خانے میں لائبریری میں دستیاب تھے، سب کو سی ڈی کی شکل میں تیار کیا، اور ہمارے پاس یہ سی ڈیاں یہاں پر موجود ہیں جو سید العلماء کے سارے آثار ہیں، جس میں ساری تفصیل، خاص طور پہ مجلہ رضوان جو کئی سال تک اسی شہر لکھنؤ سے نکلا ہے، اس کی ساری تفصیل اس سی ڈی میں ہمارے پاس موجود ہے تفصیل. وفي الختام نقدم آيات الشكر والاحترام والثناء للقائمين على هذا المؤتمر المبارك. وفق الله المتصدين لمثل هذه الشعائر لخدمة الإسلام والمسلمين وإحياء ذكرى العلماء العاملين، وللمشاركين في المؤتمر مزيد التفوق واطراد النجاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ختم کلام میں ہم اس کانفرنس کے برگزار کرنے والوں کا ان کی حسن ضیافت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے محتمین کو اسلام و مسلمین کی خدمت کے لیے توفیق دے کہ جنہوں نے اس طرح کے شاعر الہی کو زندہ کیا، اور رب کریم سے دعا ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ كما لا يفوتني أن أشكر أخي السيد علي عبادي على ما تعب معي وأشكره على هذه الترجمة والصعوبات التي بذلها من أجلي، وشكرا. رحمة الله عليك. حاضرین، ابھی آپ نے اس پہلے سیشن کی صدارت کرنے والے صدر آیت اللہ شیخ عباس علی محمد رضا کاشف الغطا کی وہ کاوشیں جو انہوں نے سرکار سید العلماء کے سلسلے سے کی ہیں، اور جو انہوں نے وہ مال سید العلماء جو عربی میں موجود تھا اس کو یکجا کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اور اب اس کے بعد جیسا کہ ہر سیشن میں ہوتا ہے کہ صدر کے تقریر کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی سوائے اس کے کہ تنظیم والے شکریہ ادا کریں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیمینار لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے yadgar-husaini.com پر، اور بعد میں چینل 1 پر نشر بھی کیا جائے گا، آپ کی اطلاع کے لیے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب تنظیم یادگار حسینی سے پہلے میں برادر محترم پروفیسر انیس اشفاق صاحب کو وہ کچھ آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، کہنا چاہیں گے، اور اس کے بعد ہمارے سیکریٹری عزیز حیدر صاحب شکریہ ادا کریں گے۔ مگر اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوسرا سیشن 8 بجے رات سے اسی جگہ ہوگا، جس میں دوسرے مقررین تقریر فرمائیں گے۔ کل کا سیشن پہلا اور دوسرا اس میں پیپرز پڑھے جائیں گے، اور تیسرا سیشن تقریروں کا ہوگا۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ ضرور تشریف لائیے گا۔ سب سے پہلے برادر محترم انیس اشفاق۔ معاف یہ میں صرف 1 منٹ آپ کا، کیونکہ شاہد مہندی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں بہت معنی خیز باتیں ہیں، اور چونکہ سیمینار کے آداب میں یہ شامل ہے کہ ویلیڈکٹری سیشن میں یعنی اختتامیہ جو بالکل اجلاس ہوتا ہے اس میں کچھ تجاویز پیش کی جاتی ہیں، تو انہوں نے جس طرف ہماری توجہ دلائی ہے شاہد مہندی صاحب نے کہ ان کو سید العلماء کو گلوبل ریکاگنیشن نہیں ملا۔ ظاہر ہے کیوں نہیں ملا، اس کا سبب بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کمپلیٹ رائٹنگز ہیو ناٹ یٹ بین ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش۔ تو میں یہاں پر ایک یہ تجویز، اور میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ 60s میں مولانا کے صاحبزادے بھی متوجہ ہوں، 60s میں السٹریٹڈ ویکلی کا جب خوشونت سنگھ اور قرۃ العین حیدر اس سے منسلک تھے، ایک شمارہ نکلا تھا ایمیننٹ شیعاز، اور اس کی یعنی کا ایک نادر پہلو یہ تھا کہ اس میں بہت سے علماء کے بارے میں معلومات فراہم کیے گئے تھے، لیکن سید العلماء کی تصویر کے نیچے جو کیپشن دیا گیا تھا وہ کیپشن تھا دی ریناؤنڈ اسکالر، اور بہت سے علماء تھے جن کے نیچے کیپشن تھا کنٹروورشیل اسکالر، اوریٹر، کنٹروورشیل اوریٹرس، لیکن ان کی تصویر کے نیچے جو کیپشن تھا وہ تھا اے ریناؤنڈ اسکالر۔ اور میں کوشش کروں گا کہ وہ شمارہ ہاتھ آ جائے۔ تجویز میری یہ ہے کہ ایک پینل آف ٹرانسلیٹرز جو ہے وہ بنایا جائے، ہمارے صاحبزادے اس میں شامل ہیں، جاوید اکبر صاحب ہیں، عزیز حیدر صاحب خود بڑی اچھی واقفیت رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے شاہد مہندی صاحب کی پیٹرن شپ ہے جی۔ تو ایک یہ پینل آف ٹرانسلیٹر، ظاہر ہے ان کا کچھ چیزیں ترجمہ ہوں گی لیکن بہت سی چیزیں ان کا ترجمہ ہونا ہے، اور یہ صحیح ہے کہ جب تک آپ لنکڈ لینگویج جو ہے اس میں ٹرانسلیٹ نہ کریں اپنے اسکالرس کو، اس وقت تک گلوبل ریکاگنیشن نہیں ملتا۔ تو ویلیڈکٹری سیشن میں یہ تجویز منظور ہونا چاہیے کہ ایک پینل آف ٹرانسلیٹر بننا چاہیے،
اور میری تجویز یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی سرپرستی میں ہو. بہت بہت شکریہ. ایک ضروری اعلان تنظیم کی جانب سے کہ اس سیشن کے خاتمے پر ٹی بریک ہوگا. اس کے بعد 8 بجے سیشن ہوگا جن میں تقاریر ہوں گی دوسرے مقررین کی، اور ساتھ ساتھ جو لوگ اس آج کے اس پروگرام میں جنہوں نے شرکت فرمائی ہے، چاہے وہ ڈیلیگیٹس ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو یہاں موجود ہیں ان کے تعام کا بھی انتظام رات کو کیا گیا ہے. تنظیم والے چاہتے ہیں اور ان کی استدعا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعام میں شریک ہوں. اب میں عزیز حیدر صاحب سیکریٹری یادگار حسینی کو بلا رہا ہوں کہ وہ شکریہ ادا کریں. عزیز حیدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ووٹ آف تھینکس کا وقت آتا ہے تو بالکل سب لوگ بالکل اٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ووٹ آف تھینکس کے نام پر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں ایک بات صرف کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر لئیق رضوی آئے ہوئے ہیں، سعید علماء کے اوپر ایک پینٹنگ بنائی ہے ان کی اہلیہ نے، جو بہت یہ AMU سے آئے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. یہ پروفیسر علی محمد صاحب کو پینٹنگ دینا چاہتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر لطیف حسین کاظمی ہے. یہ تصویر، یہ عکس، یہ پورٹریٹ میری اہلیہ ڈاکٹر اسما کاظمی نے بنایا ہے، جو شعبہ فلسفہ شعبہ فائن آرٹ میں لیکچرر ہیں، اور انہوں نے پریزیڈنٹ آف انڈیا کی بھی تصویر بنائی ہے، مگر اپنے خلوص سے 4 گھنٹے میں یہ تصویر انہوں نے پیش کیا. اور میں کوشش کروں گا سید عزیز حیدر صاحب سے اور پروفیسر علی محمد صاحب سے کہ وہ تصویر ہماری طرف سے قابل ہو. میں گزارش کروں گا جناب قلب صادق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تصویر کے ساتھ اپنا ہاتھ، اور جناب اختر الواسع صاحب کو بھی تشریف لائیں. علی محمد صاحب اجمیر شریف سے آئے ہوئے ہیں، وہ علی محمد صاحب کو دستار باندھنا چاہتے ہیں. آغا کو دستار باندھیں گے، وہ زیادہ بہتر مناسب ہے. یہ بھی کچھ دینا چاہتے ہیں کیا؟ ہاں، دستار باندھ اجمیر شریف سے تشریف لائے ہیں. یہ کاشف الغطا صاحب کو دستار باندھیں گے. بہت ممتاز شخصیت ہے، اجمیر شریف کی درگاہ سے وابستہ ہیں. بہت شاندار ہے. اوپر رکھ دیے، اوپر. ہاں، علی محمد صاحب کو بھی ایک دستار باندھیں گے. لیاقت موئنی صاحب ہیں، اجمیر شریف سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام کی عبارت ہے جو اس پر لکھے موجود ہے. یہ عزیز حیدر صاحب کو تحفتاً دیا جا رہا ہے، جو حضرت علی علیہ السلام کی خود اپنی تحریر ہے قرآن کی، تو اس کی ایک کا عکس ہے جو دیا جا رہا ہے. شکریہ بہت. اب اس سب کے بعد یہ ووٹ آف تھینکس بالکل میں رکھ رہا ہوں الگ، اس کی ضرورت نہیں ہے. چائے حاضر ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جو حضرات آئے ہیں اور وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اتنی دور دور سے آئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ علم شناس ہیں، قدر شناس ہیں. آپ لوگ کے لیے چائے حاضر ہے. چائے کے بعد نماز پڑھ لیں گے، اور نماز کے بعد کھانا ہوگا. کھانے کے بعد 8 بجے رات کا سیشن شروع ہوگا، جس میں پاکستان سے داؤدانی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور
اور اس کے علاوہ اور بھی کئی حضرات ہیں. ٹی آر وکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, ان کی تقریر ہوگی, اور یہ ساری تقاریر آپ سنیں گے 8 بجے سے 10:30 بجے. ایک اور اناؤنسمنٹ ہے, رضوان ضمیر صاحب ورجینیا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ریسرچ کی ہے سید علماء کے اوپر, وہ ڈائریکٹ امریکہ سے ایک پریزنٹیشن دیں گے جو لائیو پریزنٹیشن ہوگا, جو آپ اس کے اوپر انٹرنیٹ کے تھرو دیکھیں گے. خدا حافظ.